अस्सलाम वालेकुम। हफ्ते के रोज सुहेल वड़ाइच के साथ आप देख रहे हैं मेरे मुताबिक। मैं हूं मारिया मेमन। हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे मेमो गेट स्कैंडल के आफ्टर इफेक्ट्स और मुल्क की सियासत पर उसके क्या असरात रूनुमा होंगे। साथ साथ बात होगी कुछ सियासी मशहूर खानवादों के हवाले से। सुहेल साहब, आप मेमो गेट का केस यकीनन फॉलो कर रहे हैं। मियां साहब सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं, पिटीशन भी वहां पर चली गई है और लगता है जो फ्रेंडली अपोजिशन के ताने दिए जाते थे मियां साहब को, वो उनसे तंग आकर उन्होंने कहा कुछ कर गुजरे हैं। आपका क्या ख्याल है, क्या होने जा रहा है? मियां साहब बहुत सीरियस लग रहे हैं। बड़े दुख से ये कह रहा हूँ कि मुझे लगता है कि अब फिर एक दफ़ा साजिशों का दौर शुरू हो चुका है और जो हमारी जो दो बड़ी सियासी पार्टियां हैं, इन्होंने जो माजी के तजर्बात से कुछ ज़्यादा नहीं सीखा। पहले जरदारी साहब ने एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर नवाज शरीफ साहब को कॉर्नर कर रखा था। अब मुझे लगता है कि नवाज शरीफ साहब को इमरान खान का हवा दिखाकर कुछ ना कुछ पसे पर्दा बात तय पा गई है। यानी कुछ डील की अब सूरत हाल पैदा होगी। तो मतलब जमहूरियत कहाँ गई? पहले भी डील से हुकूमतें बनती थी, गिरती थी, अब दोबारा क्या यही होगा? 90 की सियासत की तरफ हम वापस धकेले जा रहे हैं? नहीं, देखें, ये अब मैं ये कहना चाहता हूँ बड़ा वाज़ेह कि जो मर्जी है डील्स होती रहें। अब दुनिया बदल चुकी है, आज़ाद मीडिया है, आज़ाद अदलिया है, आज़ाद सोच है, शऊर बदल चुका है, मिडिल क्लास जो है वो पार्टिसिपेट कर रही है। ये अब साजिशें नहीं चलेंगी, ये अगर चलेंगी, कामयाब भी होंगी तो अल्टीमेटली अवामी राय का ही दौर रहेगा। अच्छा, अवामी राय का दौर तो रहेगा, लेकिन इस वक्त बड़ी मुश्किल सूरत हाल में गवर्नमेंट है। अगर सुप्रीम कोर्ट का कहना मानती है तो मुश्किलात का शिकार है, नहीं मानती तो मुश्किलात का शिकार है। कहाँ जाए, किस तरह बंद गली की तरफ जा रहे हैं? देखिए जी, ये हुकूमत ने फैसला करना है, जाहिर है। मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को तो माने बगैर कोई चाराकार नहीं और मानना चाहिए। बाकी सवाल यह है कि ये हुकूमत के मानने ना मानने से भी पहले सबको पता चल जाएगा कि इसमें असल फैसला तो एस्टेब्लिशमेंट ने करना है। अगर तो वो वजारत कानून या वजारत दिफा के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो इसका मतलब है, इसका कुछ और मतलब होगा, और अगर वो डायरेक्टली जवाब देते हैं तो इसका कुछ और मतलब होगा। तो इससे वाज़ेह हो जाएगा कि क्या हुकूमत जाने का फ़ैसला हो चुका या अभी कुछ देर इन्हें रखना है। आप क्या देखते हैं सूरत हाल? महाजा राय होगी, अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, ओवरऑल सूरत हाल क्या होगी आगे आने वाले चंद हफ्तों में? देखिए जी, पहले तो अगर सब कुछ कायदे और कानून के मुताबिक चलता, मारिया जी, तो होना क्या था, मार्च 2013 में जाके मौजूदा हुकूमत की टर्म ख़त्म होना थी और उसके बाद 90 दिन के लिए निगरान हुकूमत बननी थी। कहीं जाके अप्रैल या मई के अंदर 2013 में इलेक्शन होने थे। अब मुझे लगता है कि एक बात तो तय है कि 2012 जो है वो इलेक्शन का साल है और इसी में इलेक्शन होंगे और यही शायद अंडरस्टैंडिंग तय हुई होगी। आप बार बार कहते रहे कि जो 2012 है इलेक्शन का साल होगा। अगर हम थोड़े से मौजूदा सूरत हाल पर नजर डालें, अभी पीर पगारा के पोते ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत हासिल की है। लगता ये है कि जब आपस में इतनी गहरी रिश्तेदारियां हैं, सिर्फ चेहरे बदलेंगे, किस्मत नहीं बदलने वाली। जमहूरियत का भी सिर्फ लारा लगाया जा रहा है, आवाम को वही खानदान है, वही अवाम है आपस में। देखिए जी, कोई फौरी इनकलाब तो नहीं आने वाला, लेकिन ये बात ज़रूर है कि 1970 से जो सियासत जमूद का शिकार थी, इस दफ़ा वो ज़रूर टूटेगी। तकरीबन 8 करोड़ पाकिस्तान की मिडिल क्लास हो चुकी है, जो शऊरी तौर पर बहुत सी सियासी जमातों से आगे निकल चुकी है। लेकिन ये कहना कि टोटली हालात बदल जाएंगे, नहीं, मेरा ख्याल है कि रवायती सियासत भी चलेगी, रवायती ख़ानदान भी रहेंगे और जो अर्बन मिडिल क्लास है वो कुछ ना कुछ तब्दीली भी लाएगी। कितनी ला सकती है ये अभी फौरी तौर पे नहीं कहा सकता, जो वक्त गुजरेगा ये चीज़ वादी होती है। अभी मुझे लगता है काफ़ी वक्त लगेगा, क्योंकि मौरूसी सियासत ही अगर हम देखें अपने माशरे में इस वक्त है, अगले बेटे को ही कन्वर्ट किया जा रहा है सब कुछ, कि अपने तमाम जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, अपना तमाम वोट बैंक है, अगली औलाद को ही दिया जा रहा है। देखिए जी, इसके दो पहलू हैं। मैं ज़ाती तौर पर विरासती सियासत जो है इसके इतना खिलाफ नहीं हूँ कि देखिए, जो दुनिया की बेहतरीन जमहूरियतें हैं, चर्चिल का पोता भी सियासत में है, कैनेडी ख़ानदान के कई लोग आए और वो हैं, जॉर्ज बुश के 2 बेटे सियासत में आए, एक अमेरिका का सदर बना।
ابھی آپ نے دیکھا کہ لیبر پارٹی کے وہاں الیکشن ہوئے برطانیہ میں، دونوں بھائی مد مقابل تھے، لیکن بنیادی جو پرابلم ہے یہاں کی سیاست میں وراثت سے بھی زیادہ وہ یہ ہے کہ جان بوجھ کر با ارادہ مختلف پارٹیوں میں بندے شامل کر دیے جاتے ہیں کہ ایک بندہ جو ہے وہ نون لیگ میں ہے تو اس کا قریبی عزیز جو ہے وہ کاف لیگ میں چلا جائے گا یا پیپلز پارٹی میں چلا جائے گا یا تحریک انصاف میں چلا جائے گا، تو ہر طرف اپنی مناپلی برقرار رکھنا یہ میں سمجھتا ہوں غلط ہے۔ یہ وہ عل ہے، یہ وہ پرابلم ہے جس کی وجہ سے یہ چند خاندان جو ہے یہ اجارہ داری برقرار رکھتے ہیں، وگرنہ تو زیادہ چانس سیاستدان کے بیٹے کا سیاستدان بننے کا ہی ہے یا صحافی کے بیٹے کا صحافی بننے کا ہے، لیکن جب وہ اجارہ داری قائم کر لیں تو یہ میں فیوڈل سوسائٹی میں ہوتا بھی ہے، لیکن اب وقت آ گیا کہ اس سے تھوڑا سا آگے بڑھیں اور جو مڈل کلاس ہے وہ بھی آئے سیاست میں۔ اچھا، اسی پوائنٹ پہ ہم بریک لیتے ہیں، جب بریک سے واپس آئیں گے تو سیاسی خاندانوں کی آپس میں جو گہری رشتہ داریاں ہیں اس کے اوپر مزید تفصیل سے بات کریں گے، دیکھتے رہیں میرے مطابق۔ ویلکم بیک ٹو میرے مطابق، اور چونکہ ہم سیاسی رشتہ داریوں کی بات کر ہی رہے ہیں سہیل صاحب، تو اوپر سے شروع کرتے ہیں وزیر اعظم گیلانی کے بارے میں۔ ان کی بھی حوالے سے کہا جاتا ہے کہ ان کی بھی مختلف پارٹیز میں ان سے وابستہ لوگ موجود ہیں، یہ صحیح تاثر ہے؟ وزیر اعظم گیلانی جو ہے نا اپنے رشتہ داروں کا بڑا خیال کرتے ہیں، ان سے ان ٹچ رہتے ہیں اور بالکل نہیں خیال کرتے کہ بھئی وہ کس پارٹی میں ہیں یا کس گروپ میں ہیں، سب سے وہ رابطے میں ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں ایک بڑی دلچسپ جو صورتحال پیدا ہوئی ہے کہ ان کے قریبی عزیز ہیں مخدوم احمد محمود، اور مخدوم احمد محمود جو ہیں یہ خالہ زاد بھائی ہیں یونس سائیں کے، جو سمدھی ہیں یوسف رضا گیلانی کے۔ اب مخدوم احمد محمود اور یونس سائیں جو پیر پگاڑا کے بیٹے ہیں، یہ دونوں نواز شریف سے جا کے ملے ہیں اور سمجھ نہیں آئی، اور اب مخدوم احمد محمود نے جو اپنی سیٹ ایک خالی کی تھی فنکشنل لیگ کی، اس پہ وزیر اعظم صاحب کے جو بیٹے ہیں عبد القادر گیلانی صاحب، ان کو الیکٹ کروایا ہوا ہے اپنی سیٹ سے۔ تو یہ اس طرح سے ایک عجیب و غریب صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ فنکشن لیگ میں ہیں، یہ پیپلز پارٹی میں ہیں، اب جا کے نواز شریف سے ملے ہیں، کیا کھچڑی پک رہی ہے، بعض اوقات بالکل سمجھ نہیں آتی۔ اچھا، آپ کو کیا خیال ہے کہ یہ گیلانی صاحب کی مرضی سے ملے ہیں یا ان سے کچھ ناراض ہے یہ سیگمنٹ اس وجہ سے ملے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ ناراضی کوئی نہیں ہے، یہ اگلا سیٹ اپ کیا ہوگا اس کے لیے یہ ہماری جو روایتی سیاست ہے نا، وہ جس کی طرف میں اشارہ کر رہا تھا، یہ اگلے سیٹ اپ کے لیے ہر طرف سٹیکس تیار ہیں کہ اگر یہ سیٹ اپ آیا تو اس کے لیے کیا کرنا ہے، اگر یہ سیٹ اپ آیا تو اس کے لیے کیا کرنا ہے۔ تو یہ جو ملاقاتیں ہیں یہ میرا خیال ہے کہ اس سلسلے کی کڑی لگتی ہیں۔ لیکن قریشی، شاہ محمود قریشی صاحب کی بات کریں اور گیلانی صاحب کی بات کریں، دوریاں پائی جاتی ہیں لوگوں میں، آپ کا خیال ہے کہ اکٹھا ان کا کچھ چل پائے گا؟ یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے۔ ویسے تو 100 سال سے زیادہ گیلانی اور قریشی خاندان جو ہے یہ آپس میں مد مقابل رہے ہیں، ان کے باقاعدہ رائیول گروپس ہیں اور نیچے تک جاتی ہیں، ایم پی اے تک، ایم این اے، پوری گروپنگ ہے ان کی۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ پیر صاحب پگاڑا جو ہیں انہوں نے کوئی جادو کی چھڑی چلائی ہے، اور اب شاہ محمود قریشی جو ہیں وہ بھی جا کے وہاں انہوں نے سلام کیا، اور اس سلام کے نتیجے میں آپ دیکھیں ہو کیا رہا ہے کہ جو ان کے بیٹے ہیں شاہ محمود قریشی کے، زین قریشی، ان کی نسبت طے ہو رہی ہے مخدوم احمد محمود کی بیٹی سے۔ اب جب اتنی قریبی رشتہ داری ہو جائے گی تو پھر رائیولری کہاں رہ جائے گی؟ تو میرا خیال اوپر سے ہی رہے گی، اندر سے تو نہیں ہوگی۔ اچھا، چلے پیپلز پارٹی اور اس حوالے سے پنجاب کے ہم نے کچھ اور بات کر لی خاندانوں کی۔ پاکستان تحریک انصاف، وہ لوگ کہتے ہیں ہم تبدیلی کا نشان ہے، وہاں تو ایسا معاملہ نہیں، وہاں کوئی سیاسی رشتہ داریوں کا چکر تو نہیں؟ دیکھیں جی، اس برائی سے کوئی بھی نہیں بچا ہوا، سب کے ہاں ہے۔ اب تحریک انصاف والے ناراض نہ ہو جائیں کہ جو عمران خان کے بہنوئی ہیں حفیظ اللہ نیازی، اور بڑے سمجھدار ہیں، بڑے ماشاءاللہ عقل مند ہیں، اور وہ تحریک انصاف میں ہیں، ایک ستون ہے تحریک انصاف کا، لیکن ان کے بھائی جو ہیں انعام اللہ نیازی وہ ابھی تک نون لیگ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ہر طرف ہے یہ نہ کہیں کہ بھئی وہ والی جو جماعت خالی ہے۔ اچھا، تو کاف لیگ کے حوالے سے بتائیں، وہ بھی تو بہت بڑی حقیقت ہے یہاں کی، ادھر کیا معاملہ ہے، ادھر کیا سلسلہ؟ کاف لیگ تو دیکھیں ہے ہی روایتی سیاست کی امین،
اور چودھری خاندان جو ہے وہ ان کی رشتہ داریاں، جیسے کبھی ممتاز دولتانہ صاحب کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ ان کی پنجاب بھر میں بلکہ ملک بھر میں رشتہ داریاں ہیں، چودھری خاندان کی بھی اسی طرح پورے پنجاب میں بلکہ صوبہ خیبر پختونخوا تک ان کی رشتہ داریاں ہیں، اور وہ تقریباً سب سیاسی خاندانوں میں ہیں، یا بیوروکریٹس میں ہیں یا سیاسی خاندانوں میں ہیں، تو وہ بڑا با اثر گروپ رکھتے ہیں۔ لیکن اب بڑی دلچسپ صورتحال ہے کہ اب چودھری شجاعت حسین، چودھری پرویز الہی، یہ تو ظاہر ہے ان کا اپنا گروپ ہے، کاف لیگ ہے، اور لیکن ان کے جو قریبی عزیز ہیں چودھری مبشر حسین، پہلے ان کے ساتھ ہی ایم این اے بھی رہے، ان کے ساتھی رہے، وہ نون لیگ میں چلے گئے ہوئے ہیں۔ لیکن چودھری مبشر کی جو بہن ہے تنزیلہ عامر چیمہ، جو چودھری انور چیمہ کی بہو ہیں اور عامر سلطان کی بیوی ہیں، وہ کاف لیگ میں ہیں۔ تو بڑی عجیب و غریب صورتحال ہے۔ پھر چودھری شجاعت حسین صاحب کے بھائی ہیں چودھری شفاعت حسین، یہ ضلع کونسل گجرات کے رہے ہیں چیئرمین، اور ان کی شادی ہوئی ہے روکھڑی خاندان میں۔ اب ان کے جو سالے ہیں، برادر نسبتی ہیں، حمیر یات روکھڑی، وہ نون لیگ میں ہیں۔ تو عجیب و غریب سی صورتحال ہے کہ جس میں یہ خاندان بٹ جاتے ہیں اور پھر مختلف پارٹیوں سے الیکشن لڑتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ وہ ان کی مرضی سے تو نہیں گئے، اور آپ گجرات میں جائیں چودھری خاندان کے گھر تو چودھری تجمل حسین کا اور چودھری ظہور الہی کے گھر بالکل ساتھ تھے۔ اب ایک طرف نواز شریف کی تصویریں لگی ہوئی ہیں اور ایک طرف ان کی لگی ہوئی ہیں، تو اس طرح کی صورتحال ہے۔ اچھا، ابھی ہم ایک بریک پر جائیں گے، جب واپس آئیں گے تو آپ کی ای میل شامل کریں گے، ساتھ ساتھ ٹویٹر اور فیس بک پہ جو سوالات آپ نے ہمیں بھیجے ہیں ان کا بھی ذکر کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیں۔ ویلکم بیک ٹو میرے مطابق۔ اور سہیل صاحب، چودھری خاندان کی ہم نے بات کر لی، گیلانی صاحب کے خاندان کے حوالے سے بات کر لی، کالا باغ خاندان جو ایک بہت بڑی یہاں پہ انفلوئنشل فورس ہے، اس کے حوالے سے بھی اگر بات کر لی جائے کہ ان کا کیا معاملات ہیں؟ وہاں بھی بڑا دلچسپ معاملہ ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ سمیرہ ملک جو ہیں یہ نواب آف کالا باغ کی پوتی ہیں، اور یہ کاف لیگ کے ٹکٹ پہ الیکٹ ہوئی تھی، اپنی آبائی کانسٹیچوئنسی سے نہیں، یہ خوشاب سے ہوئی ہیں، وہ میاں والی میں ہیں۔ تو لیکن اب میں میرا خیال ہے ان کی بات ہو چکی ہے، میاں نواز شریف سے مل چکی ہیں۔ اب ان کے جو چچا زاد بھائی ہیں عماد ملک، وہ میاں والی کی کانسٹیچوئنسی سے پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ الیکٹ ہوئے ہیں۔ تو اب پھر آ جائیں آپ خوشاب، اور جو سمیرہ ملک کے ہسبینڈ ہیں، شوہر ہیں، طاہر سرفراز ملک، بیوروکریٹ ہیں، تو ان کے جو خالہ زاد بھائی ہیں عمر اسلم ملک، وہ سمیرہ ملک کے مقابلے میں الیکشن لڑتے ہیں۔ ابھی تک یہ طے نہیں ہوا کہ وہ اب تحریک انصاف میں جائیں گے، کہاں جائیں گے، لیکن وہ مقابلے میں الیکشن ضرور لڑیں گے۔ تو آپ کسی بھی خاندان میں دیکھیں گے، بڑے جو روایتی خاندان ہیں ان کے اندر اسی طرح آپ کو نظر آئے گا کہ ایک دوسرے کے مقابلے میں ہیں یا دو مختلف سیاسی جماعتوں ہیں، جس سے پھر ابہام پیدا ہوتا ہے، جس سے پھر یہ پیدا ہوتا ہے کہ شاید یہ مل کے ہیں، آپس کے تعلقات بھی اچھے ہیں اور ایک دوسرے کو مدد بھی کرتے ہیں، باریاں لگائی ہوئی ہیں، یہ بھی باریاں لگائی ہوئی ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر پرپز ان کا ٹھیک ہو جائے، اگر لوگوں کو ویسے لگے کہ واقعی یہ نظریے کے مطابق لڑتے ہیں، جیسے ایڈ ملی بینڈ اور ڈیوڈ ملی بینڈ نے آپس میں مقابلہ کیا، تو کسی نے یہ نہیں کہا یہ ملی بھگت ہے، ٹھیک ہے، یا سب ملے ہوئے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اچھا، لاہور کی سیاست بہت انٹرسٹنگ لگتی ہے لوگوں کی، اور اس حوالے سے بتائیے کہ یہاں جو ہے ادھر سیاسی رشتہ داریوں کا کتنا عمل دخل ہوتا ہے؟ روایتی طور پر دیکھیں یا تاریخ دیکھیں تو یہاں ارائیں برادری اور کشمیری برادری اس کا الیکشن ہوتا رہا ہے، پہلے آپس میں مقابلہ ہوتا تھا، لیکن اب میرا خیال ہے کہ اس طرح کی روایتی حریف نہیں ہے، لیکن ان میں سے ہی لوگ آتے ہیں۔ اب جو کشمیری برادری ہے اس میں آپ دیکھیں کہ میاں صلاح الدین کی فیملی بڑی امپورٹنٹ ہوتی تھی اور اب بھی ہے۔ اب یوسف صلاح الدین جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں شامل نہیں ہوں تحریک انصاف میں، لیکن اس کے بڑے حمایتی ہیں اور بڑی ان کا رول ہے تحریک انصاف کی بہت ساری باتوں میں، تو وہ تو ہیں تحریک انصاف میں۔ ان کے کزن ہیں قاسم ضیاء، وہ پیپلز پارٹی پنجاب کے صدر رہے ہیں، اس وقت ہاکی فیڈریشن کے سربراہ ہیں، ایم پی اے بھی ہیں، اور پھر ان کے اور قریبی عزیز ہیں طارق رحیم صاحب، تو طارق رحیم صاحب بھی پیپلز پارٹی میں ہیں بھی اور نہیں بھی،
تو مطلب یہ ہے کہ یہ بھی بٹے ہوئے ہیں. اسی طرح آپ آرائیں برادری بھی دیکھیں گے تو وہ بھی ایسے نہیں نظر آتا کہ سب ایک جگہ ہیں, الگ الگ بٹے ہوئے ہیں. اچھا, نون لیگ کی ہم چونکہ بات کر رہے تھے, ہمیں ٹویٹر پہ بھی سوال آیا شاہد سعید کا امریکہ سے, اور وہ کہتے ہیں کہ مریم نواز کو جو سیاست میں لانے کا ارادہ کیا گیا, اس میں مسلم لیگ نواز کی داخلی پالیسی کی جو پالیٹکس ہے اس پہ کیا اثر ہوگا. انہوں نے ڈائریکٹلی پوچھا کہ کیا یہ حمزہ شہباز کا توڑ یا ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ان کو اتارا گیا میدان میں؟ دیکھیں جی, سب سے پہلے تو میں ویلکم کرنا چاہتا ہوں کہ خواتین کو بھی سیاست میں آنا چاہیے, اور ینگ جنریشن جس طرح تحریک انصاف میں جس طرح سے انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے, باہر نکلے ہیں, یہ جمہوریت کے لیے بڑا خوش آئند ہے, کیونکہ اگر سیاسی عمل میں شریک ہوں گے تو تبدیلی آئے گی. مریم نواز شریف بہت انٹیلیجنٹ ہے, اور پہلے بھی اپنے گھر کے اندر بھی اور مختلف مواقع پر وہ بڑے اچھے مشورے دیتی ہیں اپنے والد کی, گھر کے اندر بھی اور ملکی معاملات میں پر جب غور و فکر ہوتا ہے بڑی ان کی معاونت کرتی ہیں. اور میں نے بھی ایک دو دفعہ ان کی گفتگو سنی ہے جب کہ وہ سیاست میں نہیں آئی تھی, تو مجھے لگا کہ شی ہیز گاٹ اے ٹیلنٹ. یس, اور پھر جب مشکل وقت تھا اس وقت وہ بولتی بھی تھیں, اس وقت ان کی جد و جہد بھی نظر آئی تھی. باقی یہ بات کہ حمزہ اور مریم کوئی آپس میں رائیول ہیں, جو لوگ نہیں جانتے وہ شاید یہ کہہ سکتے ہیں. میں ڈونگا گلی میں ایک کھانے میں شریک تھا, تو اس میں میاں نواز شریف صاحب بھی تھے, حمزہ بھی تھے, مریم صاحبہ بھی تھی, کیپٹن صفدر بھی تھے, اور وہاں بالکل نارمل بات چیت ہو رہی تھی. مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ان کی ریولری ہے. شاید وہ چاہتے ہیں کہ جو نوجوان نسل ہے اس کو کیٹر کرنے کے لیے ہمیں زیادہ لوگوں کی ضرورت ہے. حمزہ بھی کام کرے گا اور مریم بھی کام کرے گا, باقی جس میں پھر ٹیلنٹ ہو آگے تو وہی آتا ہے. یعنی ٹائمنگ کا بھی آپ کو کوئی نظر نہیں آتا کہ جو اس ٹائم پہ آ رہی ہیں اس کا بھی کچھ عمل دخل نہیں ہوگا اس میں؟ میرا خیال ہے کہ ان کی فیملی میں سے کوئی بھی خاتون جو تھی وہ پالیٹکس میں نہیں تھی, اور بیگم کلثوم صاحبہ آئی تھی ایک وقت, لیکن پھر وہ بیماری کے باعث اور گھر کے کام کاج کی وجہ سے. لیکن میرا خیال ہے کہ ان کی فیملی سے اگر کوئی خاتون آئے گی تو اس سے ایک اپنائیت کا احساس ہوتا ہے, اور میرا خیال ہے کہ یہ بڑی گڈ جو ہے جسچر ہے, اور خواتین کو میں جیسے پہلے کہہ رہا ہوں کہ آنا چاہیے. اچھا سہیل صاحب, جاتے جاتے بس آخری سوال وہ یہ کہ جب آپس میں تمام کی ان کی رشتہ داریاں ہیں, کیا تبدیلی آئے گی؟ ایک سوال ہمیں بھیجا اعظم اوان نے, انہوں نے کہا پھر یہ کیا جمہوریت ہے, کیا جمہوریت کی بات آپ کرتے ہیں جب وہی لوگ آ جائیں گے؟ یہ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں, لیکن بڑے شاید ان کی بات جائز بھی ہوگی, لیکن ذرا اگر تھوڑی سی گہری سوچ کا مظاہرہ کیا جائے, فکر کا, ایک تو پوری دنیا میں یہ ٹرینڈ ہے کہ لوگ آمرانہ دور سے جمہوری دور میں آئے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ سب کو احساس ہے کہ ہم نے ادھر جانا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ جن آزادیوں کا احساس نہیں کر رہے, یہ آزاد میڈیا, یہ آزاد عدلیہ, یہ کب تھے پہلے؟ اور پھر آپ کو میں بتاؤں کہ جناب والا یہ یاد رکھیں کہ وہ آمرانہ دور ہی تھے جن میں بھٹو کو پھانسی دی جاتی تھی, جب بگٹی قتل کیے جاتے تھے, جب مشرقی پاکستان الگ ہوا, جب سیاچین پر قبضہ کیا گیا. جمہوری ادوار میں بڑے برے بھی حالات ہوں گے, یہ نہیں ہوا. اسی پوائنٹ پہ ہم لیتے ہیں آپ سے اجازت. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. لکھنا نہ بھولیے گا mm@geo.tv پر. اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ.